अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। कमेंट सेक्शन में मेरे सलाम का जवाब तो आप दे ही सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आप एंड तक नहीं देख रहे हो तो आप इस वीडियो का हक अदा नहीं कर रहे हो, ना ही इस कुरान का हक अदा कर रहे हो। बहुत से चंद गिनती पे लोग हैं जो लोग मेरी पूरी वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखते हैं और पहली वीडियो से लेके अब तक उन्होंने कुछ भी मिस नहीं किया है। ऐसे कितने लोग हैं मैं जानना चाहता हूँ दिल से। अगर आप देखते हो और आपने पूरी वीडियोस, पूरी कुरान की जो क्लासेस हैं सब आपने देखी हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपने देखी हैं, सो दैट मुझे पता चले कि कितने लोग हैं। एटलीस्ट मुझे ये पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग होंगे या 20 होंगे, बस उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। और अगर उससे ज़्यादा होंगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, चलिए सूरह तौबा की आयत नंबर 81 से हम आज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करते हैं। जिन लोगों को गज़वा तबूक से पीछे रहने दिया गया था वो रसूल अल्लाह के जाने के बाद अपने घरों में बैठे रहने से बड़े खुश हुए और उनको ये बात नागवार थी कि वो अल्लाह के रास्ते में अपने मालो जान से जिहाद करें। और उन्होंने कहा था कि इस गर्मी में ना निकलो, कहो कि जहन्नम की आग गर्मी में कहीं ज़्यादा सख्त है। काश उन लोगों को समझ होती। अब ये लोग दुनिया में थोड़ा बहुत हंस लें और फिर आखिरत में खूब रोते रहें, क्योंकि जो कुछ कमाई ये करते रहे हैं उसका यही बदला है। ऐ पैगंबर, इसके बाद अगर अल्लाह तुम्हें उनमें से किसी गिरोह के पास वापस ले आए और ये किसी और जिहाद में निकलने के लिए तुमसे इजाज़त मांगे तो उनसे कह देना कि अब तुम मेरे साथ कभी नहीं चल सकोगे और मेरे साथ मिलकर किसी दुश्मन से कभी नहीं लड़ सकोगे। तुमने पहली बार बैठे रहने को पसंद किया था, लिहाजा अब भी उन्हीं के साथ बैठे रहो जिनको किसी माजूरी की वजह से पीछे रहना है। और ए पैगंबर, उन मुनाफिकीन में से जो कोई मर जाए तो तुम उस पर कभी नमाज जनाजा मत पढ़ना और ना उसकी कब्र पर खड़े होना। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है ये। मुनाफिकीन की ना तो नमाज जनाजा पढ़ना है और ना ही उनकी कब्र पे खड़े होना है। अल्लाहु अकबर। इस आयत का शान व नुज़ूल सही बुखारी वगैरह में ये मनकूल है कि अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकीन का सरदार था, लेकिन उसके बेटे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु सच्चे और पक्के मुसलमान थे। देखो, मुनाफिकीन का बेटा मुसलमान था, वो भी सच्चा और पक्का माशाल्लाह से। अगरचे अब्दुल्ला बिन उबई की मुनाफिकत कई मौके पर ज़ाहिर हो चुकी थी, लेकिन चुनाचे वो ज़बान से अपने आप को मुसलमान ही कहता था, इसलिए ज़ाहिरी तौर पर उसके साथ मुसलमानों जैसे ही सलूक किया जाता था। क्योंकि अब जैसे हमने पिछली आयतों में देखा कि जो इंसान खुद को मुसलमान कहते थे उनके साथ वैसे ही सलूक होता था, हालांकि अंदर से जो थे वो सिर्फ अल्लाह को पता था, या फिर अल्लाह ताला अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते थे वही के ज़रिए। चुनाचे जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु ने, जो सच्चे मुसलमान थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ाएं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुनाचे अपनी उम्मत के हर फ़र्द के लिए मेहरबान थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दरख्वास्त मंजूर फरमा ली और उसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम की इस आयत का हवाला दिया जो पीछे गुजर चुकी है कि तुम उनके लिए इस्तग़फ़ार करो या ना करो। अगर तुम उनके लिए 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करोगे तब भी अल्लाह उन्हें माफ़ नहीं करेगा। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है कि मैं चाहूँ तो इस्तग़फ़ार करूँ, इसलिए मैं 70 से ज़्यादा मरतबा इस्तग़फ़ार कर लूँगा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी। उस मौका पर यह आयत नाजिल हुई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकीन की नमाज जनाजा पढ़ाने से रोक दिया गया।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی منافق کی نماز نہیں پڑھائی۔ اللہ اکبر، آپ دیکھ لیجئے کتنی بڑی بات ہے یہ۔ آج کل اگر ہم کسی مولوی کو یا کسی بھی عالم کو اس کی غلطی پہ ٹوکتے ہیں، اس کی کوئی غلطی بتاتے ہیں یا ان سے کوئی سوال پوچھ لیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ڈائریکٹ سوال کیا کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے بات کی، ان سے سوال کیا، پوچھا ان سے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا دین۔ اور اوپر سے ہمارے حضور نے بھی سوال کا جواب دیا، نہ کہ یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے کیسے پوچھ سکتے ہو، میں تو نبی ہوں، ایسے نہیں بولا۔ اللہ اکبر، یہ اسلام ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ نماز نہیں پڑھا سکتے، اور تمہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیا میں عذاب دے۔ اب یہ والی جو آیت ہے یہ پیچھے بھی آئی تھی، سیم آیت۔ اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے۔ اور جب کوئی صورت یہ حکم لے کر نازل ہوتی ہے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی رفاقت میں جہاد کرو، تو ان منافقوں میں سے وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں تم سے اجازت مانگتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے دیجیے جو گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ یہ اس بات سے خوش ہیں کہ پیچھے رہنے والے عورتوں میں شامل ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، چنانچہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے، انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اور دیہاتیوں میں بھی بہانہ باز لوگ آئے کہ ان کو جہاد سے چھٹی دی جائے۔ اب جس طرح مدینہ منورہ میں بہت سے منافق تھے، اسی طرح مدینہ منورہ سے باہر دیہات میں بھی منافق موجود تھے۔ چنانچہ غزوہ تبوک میں جانے کا حکم صرف اہل مدینہ کے لیے نہیں بلکہ آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی تھا، اس لیے یہ دیہاتی منافقین بھی بہانہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو مطلب ہر جگہ پہ منافق لوگ تھے، اور آج کی ڈیٹ میں بھی ہیں، اس وقت بھی تھے، ہمیشہ رہیں گے۔ سب جگہ پہ سیم لوگ نہیں ہو سکتے۔ اور اس طرح جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ سب بیٹھے رہے۔ ان میں سے جنہوں نے کفر مستقل طور پر اپنا لیا ہے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار۔ کمزور لوگوں پر جہاد میں نہ جانے کا کوئی گناہ نہیں، نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے، جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہوں۔ نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس اس غرض سے آئیں کہ تم انہیں کوئی سواری مہیا کر دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں، تو وہ اس حالت میں واپس گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسو سے بہہ رہی تھیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ اب یہ روایت میں بہت سی چیزیں ہمیں سمجھنے والی ہیں، بٹ اس میں یہ کہا ہے، یہ جو 7 انصاری صحابہ کے بارے میں ہے، حضرت سالم بن عمیر، حضرت علبہ بن زید، حضرت عبد الرحمن بن کعب، حضرت عمر بن الحمام، حضرت عبداللہ بن مغفل، حضرت حرمی بن عبداللہ اور حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے غزوہ تبوک میں شامل ہونے کے لیے اپنے شوق کا اظہار فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کی درخواست پیش کی،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے تو یہ روتے ہوئے واپس گئے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود تم سے اجازت مانگتے ہیں، وہ اس بات پر خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والے عورتوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے انہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، جب تم لوگ تبوک سے واپس ان منافقین کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دینا کہ تم عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہمیں تمہاری حالات سے اچھی طرح باخبر کر دیا ہے، اور آئندہ اللہ بھی تمہارا طرز و عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی۔ اللہ اکبر۔ پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، لہٰذا تم بھی ان سے درگزر کر لینا۔ اب یہاں درگزر کرنے کا مطلب جو ہے یہ کہا ہے ان کی بات سن کر انہیں نظر انداز کر دیا جائے، نہ تو فوری طور پر انہیں کوئی سزا دی جائے اور نہ یہ وعدہ کیا جائے کہ ان کی معذرت قبول کر لی گئی ہے اور انہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ اس طرز عمل کی وجہ اگلے جملے میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اپنے نفاق کی وجہ سے یہ سراپا گندگی ہے، ان کی معذرت جھوٹی ہے جو انہیں اس گندگی سے پاک نہیں کر سکتی، اور آخر کار ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یقین جانو یہ سراپا گندگی ہے، جو کمائی یہ کرتے رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کا ٹھکانہ ہوئی ہے۔ یہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تو ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا جو دیہاتی منافق ہیں۔ وہ کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور دوسروں سے زیادہ اسی لائق ہیں کہ اس دین کے احکام سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے۔ اب یعنی منافقت کے علاوہ ان کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ کے مسلمانوں سے میل جول بھی نہیں رکھا، جس کے ذریعے ان کو شریعت احکام کا علم ہوتا، ان کو اسلام کا پتہ چلتا، ان کو کس طرح سے زندگی گزارنی اس کا پتہ چلتا۔ یہ انہوں نے میل جول ہی نہیں رکھا، انہوں نے بات چیت ہی نہیں کی، ان کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے نام پر خرچ کیے ہوئے مال کو ایک تاوان سمجھتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم مسلمانوں پر مصیبتوں کے چکر آ پڑیں۔ اللہ اکبر۔ اب یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان مصیبت کے کسی ایسے چکر میں پڑ جائیں کہ ان لوگوں کو اس قسم کے احکام سے آزادی مل جائے جن پر عمل کرنے انہیں بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ مطلب ابھی مسلمانوں کی ریاست ہے، رائٹ، مسلمانوں کی خلافت ہے انڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رولز انہوں نے بنائے وہ سب کو فالو کرنے ہیں اوبویسلی۔ اب وہ لوگ فالو تو کرتے ہیں بٹ وہ دل سے نہیں کرتے، وہ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اور وہ بڑے بھرے دل سے کرتے ہیں دکھانے کے لیے۔ خاص طور سے غزوہ تبوک کے موقع پر ان لوگوں کو یہ امید لگائی ہوئی تھی کہ اس مرتبہ مسلمانوں کا مقابلہ روم کی عظیم طاقت سے ہو رہا ہے، اس لیے شاید اس بار وہ رومیوں کے ہاتھوں شکست کھا کر اپنی ساری طاقت کھو بیٹھیں گے۔ اگر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ در حقیقت یہ لوگ خود نفاق کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں جو انہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی میں مبتلا کر کے رہیں گے۔ اب حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بدترین مصیبت کا چکر تو خود ان پر پڑا ہوا ہے اور اللہ ہر بات سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انہی دیہاتیوں میں
وہ بھی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے پاس قرب کے درجے حاصل کرنے اور رسول کے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، یہ ان کے لیے یقیناً تقرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور مہاجرین اور انصار میں جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کی ساتھ ان کے پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اور تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں بھی منافق لوگ موجود ہیں، مدینہ کے باشندوں میں بھی۔ اب پہلے جن دیہاتیوں کا ذکر آیا تھا وہ مدینہ منورہ سے دور رہتے تھے، اب ان دیہاتیوں کے ذکر ہیں جو مدینہ منورہ کے آس پاس رہتے تھے۔ مدینہ منورہ کے باشندوں میں ان منافقین کا جن کا نفاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلوم نہیں تھا۔ سوچو آپ، ایسے منافق بھی تھے جس کے بارے میں ہمارے حضور کو بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ لوگ منافقت میں اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ تم انہیں نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں تم انہیں نہیں جانتے، اپنے رسول کو کہہ رہے ہیں انہیں ہم جانتے ہیں، ان کو ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجرنی من النار۔ اب 2 مرتبہ سزا دینے کی تشریح مختلف طریقوں سے کی گئی ہے۔ صحیح مراد تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، لیکن بظاہر ایک سزا تو یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی شکست کی جو آس لگائی ہوئی تھی وہ پوری نہ ہوئی، اور مسلمان غزوہ تبوک سے صحیح سلامت واپس آ گئے۔ اب یہ بازات خود ان کی منافقوں کے لیے ایک سزا تھی، اور دوسری بہت سے منافقوں کا نفاق کھل گیا اور ان کو دنیا ہی میں ذلت اٹھانی پڑی۔ لیکن جس طرح سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے 2 طرح کی جو سزائیں ان کو ملیں وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، یا تو دونوں سزائیں اس دنیا میں اور آخرت میں تو ملنی ہی ہیں۔ پھر ان کو ایک زبردست عذاب کی طرف ڈھکیل دیا جائے گا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کی اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے ملے جلے اعمال کیے ہیں، کچھ نیک کام اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ اب منافقین تو اپنی منافقت کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، آپ کو جیسے پتہ ہے، اور اب تک انہی کا ذکر ہوتا رہا ہے، لیکن مخلص مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو سستی کی وجہ سے جہاد میں جانے سے رہ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کے مطابق یہ کل 10 حضرات تھے، ان میں سے 7 کو اپنی اس سستی پر اتنی سخت شرمندگی ہوئی تھی کہ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس بھی نہیں پہنچے تھے، یہ خود اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے مسجد النبوی پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا اور یہ کہا کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں معاف کر کے نہیں کھولیں گے ہم انہی ستونوں سے بندھے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا وقت قریب تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بندھا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس پر آپ کو علم ہوا کہ انہوں نے اس لیے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اب میں بھی ان کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ خود انہیں کھولنے کا حکم نہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان کی توبہ قبول کر لی گئی، انہیں کھول دیا گیا۔ ان 7 حضرات میں حضرت ابو لبیبہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کے نام سے ایک ستون ابھی مسجد النبوی میں موجود ہے اور اسے استوانتوت
توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس ستون سے اپنے آپ کو اس وقت باندھا تھا جب بنو قریظہ کے معاملے میں ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث و برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے، اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہ جو آیت تھی جو ہم نے لاسٹ پڑھی ابھی، یہی حضرات جنہوں نے توبہ کے طور پر اپنے آپ کو ستونوں پر باندھ لیا تھا، جب ان کی توبہ قبول ہوئی اور انہیں آزاد کیا گیا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر اپنا مال صدقے میں دینے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں فرمایا کہ مجھے تم سے کوئی مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان سے صدقہ قبول فرما لیں۔ صدقے کی کوئی خاصیتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ انسان کو گناہوں اور برے اخلاق سے پاک ہونے میں مدد دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے انسان کی نیکیوں میں برکت اور ترقی ہوتی ہے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ اگرچہ یہ آیت اس خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی، لیکن چنانچہ الفاظ عام ہیں، اس لیے امت کے فقہا کا اجماع ہے کہ اسی آیت کی روح سے اسلامی ریاست کو اپنے عوام سے زکوٰۃ وصول کرنے اور اسے صحیح مصارف پر خرچ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی لیے تو جتنے بھی اسلامی ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں، پھر وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کے توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقات بھی قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور ان سے کہو کہ تم اعمال کرتے رہو، اب اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی اور مومن لوگ بھی۔ پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اب اس آیت نے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ توبہ کے بعد بھی کسی شخص کو بے فکر ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اپنی آئندہ زندگی میں اپنا طرز عمل درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، یا اللہ ان کو سزا دے گا یا معاف کر دے گا۔ اب یہ ان 10 میں سے 3 حضرات تھے جو کسی عذر کے بغیر صرف سستی کی وجہ سے تبوک کی مہم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ اب جو 10 حضرات تھے جو ہم نے پہلے بات کی، وہ 10 میں سے 7 لوگ تو خود کو انہوں نے باندھ دیا تھا مسجد النبوی میں جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور جو 3 حضرات تھے وہ ان کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے۔ اب یہ حضرات کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، حضرت مررہ بن ربی رضی اللہ عنہ تھے۔ ان حضرات کو ندامت تھی، لیکن انہوں نے توبہ کرنے میں اتنی جلدی نہیں کی جتنی حضرت ابو لہابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے کی تھی۔ یعنی کہ وہ جو پہلے کے 7 لوگ جو تھے، 7 لوگ، انہوں نے جتنی جلدی توبہ کی تھی اتنا جلدی انہوں نے نہیں کی تھی، لیکن کی تھی۔ نہ وہ طریقے اختیار کیے جو ان 7 حضرات نے اختیار کیے۔ چنانچہ جب یہ حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معذرت کرنے کے لیے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اپنا فیصلہ ملتوی فرما دیا، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہ آئے ان کے بارے میں یہ حکم دیا کہ سب مسلمان ان کا معاشری بائیکاٹ کریں۔ چنانچہ 50 دن تک
ان کا بائیکاٹ جاری رہا اور توبہ اس وقت قبول ہوئی جب آیت نمبر 118 نازل ہوئی۔ اب تفصیل وہیں پہ ہوگی، ہم انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ اللہ کامل علم والا بھی ہے، کامل حکمت والا بھی، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کافرانہ باتیں کریں، مومنوں میں پھوٹ ڈالیں اور اس شخص کو ایک اڈا فراہم کریں جس کی پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کی ساتھ جنگ ہے۔ اب اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ ان میں جو منافقین کی ایک نیت شریر گروہ کا بیان ہے، جنہوں نے ایک خطرناک سازش کے تحت ایک عمارت مسجد کے نام سے بنائی تھی۔ مطلب ایک منافقین جو تھے نا، انہوں نے ایک مسجد کے نام سے ایک عمارت بنائی تھی۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے ایک قبیلے خزرج، اس میں ابو عامر نام کا ایک شخص تھا جو عیسائی ہو گیا تھا اور اس نے رہبانیت اور درویشی کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ مدینہ منورہ کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی دین حق کی دعوت دی، لیکن اس نے حق کو قبول کرنے کے بجائے حضور کو اپنا حریف سمجھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کمر باندھ لی۔ اب جنگ بدر سے لے کر جنگ حنین تک کفار مکہ سے جتنی جنگیں ہوئیں ان سب میں یہ مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی مدد تائید کر رہا تھا۔ اب جب جنگ حنین میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ شام چلا گیا اور وہاں سے مدینہ منورہ کے منافقین کو خط لکھ کے کہ میں یہاں شام میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو ختم کر ڈالے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کام کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ اپنے ایک محاذ ایسا بناؤ کہ جب روم کے بادشاہ حملہ کرے تو تم اندر سے اس کی مدد کر سکو۔ اللہ اکبر۔ اسی نے یہ مشورہ بھی دیا کہ ایک عمارت مسجد کے نام سے بناؤ جو بغاوت کا ایک مرکز کے طور پر استعمال ہو، اس میں خفیہ طور سے ہتھیار بھی جمع کرو اور آپس میں مشورے بھی یہی کیا کرو، اور میری طرف سے کوئی LG آئے تو اسے بھی یہی ٹھہراؤ۔ چنانچہ ان منافقین نے کوبا کے علاقے میں یہ عمارت بنائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ بہت سے کمزور لوگوں کو مسجد کوبا دور پڑتی ہے، اس لیے ان کی آسانی کی خاطر ہم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے۔ آپ کسی وقت یہاں تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ اسے برکت حاصل ہو۔ اللہ اکبر۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک جانے کی تیاری میں مصروف تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میں تبوک جا رہا ہوں، واپسی پر اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں یہاں آ کر نماز پڑھ لوں گا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ سے کچھ پہلے زوان کے مقام پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نام نہاد مسجد کی حقیقت کھول دی گئی، اس میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے 2 صحابیوں مالک بن دکشم رضی اللہ عنہ اور مان بن عدی رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا کہ وہ اس عمارت کو تباہ کر دینا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اس حضرات نے اس کو جلا کر خاک کر دیا، اس طرح سے وہ جو مسجد تھی وہ خاک ہوئی۔ دیکھ لو ہے منافقین کی جو سازشیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ قسمیں ضرور کھا لیں گے کہ بھلائی کے سوا ہماری کوئی اور نیت نہیں ہے، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے پیغمبر، تم اس نام نہاد مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے مت ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اللہ اکبر۔
اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اب جو یہ مسجد کے بارے میں یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ وہ جو منافقین کی مسجد تھی اس میں مت داخل ہونا، بٹ دوسری مسجد میں کون سی؟ اب اس سے مراد وہ مسجد قباء بھی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تعمیر فرمائی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے اور قباء کی بستی میں 14 دن قیام کیا، اور یہ پہلی باقاعدہ مسجد تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ مسجد نبوی بھی اس کی مصداق میں داخل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء سے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد تعمیر فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو مسجد النبوی، مسجد قباء، ان دونوں مسجدوں میں نماز پڑھنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین آمین ضرور لکھنا۔ بہت سارے لوگ یہاں تک پہنچے بھی نہیں ہوں گے، اگر آپ یہاں تک پہنچے ہو آمین ضرور لکھنا۔ دونوں ہی کی بنیاد تقوی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر تھی۔ اس مسجد کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں نماز پڑھنے والے پکی اور صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اس میں جسم کی ظاہری پاکی بھی داخل ہے اور اعمال و اخلاق کی پاکی اور صفائی بھی۔ اللہ اکبر۔ بھلا کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر اٹھائی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک ڈھانگ کی کسی گرتے ہوئے کنارے پر رکھی ہو؟ اب قرآن کریم نے جو یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ جرف ہے۔ یہ دراصل کسی زمین یا تیلی یا پہاڑ کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کا نچلا حصہ پانی کے سیلاب وغیرہ کی وجہ سے بہہ گیا ہو، اوپر کھوکھلی مٹی رہ گئی ہو جو کسی بھی وقت گر سکتی ہو۔ اردو میں اسی جگہ کو ڈانگ کہتے ہیں، اس لیے ترجمے میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ جو عمارت ان لوگوں نے بنائی تھی وہ ان کے دلوں میں اس وقت تک برابر شک پیدا کرتی رہے گی جب تک ان کے دل بھی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے۔ اب جو عمارت ان منافقین نے بنائی تھی، جیسے لہٰذا وہ جو مسجد تھی، اب اس کے لیے آیت نمبر 107 میں یہ جو بتانا مقصود تھا کہ یہ عمارت انہوں نے مسجد کا نام پر بنائی تھی، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ مسجد ہے، اس لیے وہاں اس عمارت کے واسطے مسجد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن اس آیت میں اسی کی حقیقت بتائی گئی ہے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس عمارت اسے عمارت کہا ہے، مسجد نہیں کہا، کیونکہ حقیقت میں وہ مسجد تھی ہی نہیں۔ بنانے والے حقیقت میں کافر تھے اور بنانے کا مقصد اسلام کی دشمنی تھی، اس لیے اسے جلایا گیا، ورنہ اگر کوئی مسلمان مسجد بنائے تو اسے جلانا جائز نہیں ہے۔ اور اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ یہ عمارت ان منافقین کے دل میں برابر شک پیدا کرتی ہی رہے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمارت کے جلائے جانے سے ان منافقین پر بھی یہ بات کھل گئی کہ ان کی شرارت کا راز مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا ہے۔ کس کے بدولت؟ اللہ کے بدولت۔ اب وہ اپنے مستقبل کے بارے میں مسلسل شک میں مبتلا رہیں گے کہ نہ جانے مسلمان اب ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ حالانکہ ایک دم سے ان کو کنفرنٹ نہیں کیا گیا، ان کو خوف میں رکھا گیا۔ ان کی بھی یقینی کی یہ کیفیت اسی وقت ختم ہوگی جب ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی ان کو موت آئے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کامل علم والا بھی ہے، کامل حکمت والا بھی۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مرتے بھی ہیں اور
مارتے بھی ہیں۔ یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے اور قرآن میں بھی۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ لہٰذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے، اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے یہ کامیاب سودا کیا ہے وہ کون ہے؟ توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اس کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع میں جھکنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کی تلقین کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اے پیغمبر، ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو، یہ بات نہ تو نبی کو زیب دیتی ہے اور نہ دوسرے مومنوں کو، کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جبکہ ان پر یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس آیت کا شان نزول یہ بیان ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی تھی، لیکن انہوں نے آخر وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترغیب کی کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، مگر اس وقت ابو جہل وغیرہ نے مخالفت کی اور وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس آیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے استغفار سے منع فرما دیا ہے۔ آپ سوچو، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب جب انسان اس دنیا میں ہے، جب تک اس کی سانس چل رہی ہے تب تک اس کے پاس نا اس دنیا میں وقت ہے کہ وہ حق کو قبول کر لے، اور اگر ایک بار اس کی جان اس دنیا سے چلی گئی تو پھر دیکھو، وقت کے پیغمبر، ہمارے اللہ تعالیٰ کے حبیب، ہمارے اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بھی استغفار کریں تب بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت نہیں کریں گے۔ اللہ۔ اس کے علاوہ تفسیر ابن جریر وغیرہ میں روایت ہے کہ بعض مسلمانوں نے اپنے مشرک باپ داداؤں کے لیے استغفار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، اس لیے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ اور ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا مانگی تھی، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے اس باپ سے ایک وعدہ کر لیا تھا۔ اب وعدہ کیا کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد سے استغفار کرنے کا وعدہ سورہ مریم اور سورہ ممتحنہ، اور اس وعدے کے مطابق استغفار کرنا سورہ شورى میں مذکور ہے۔ مطلب ان سورہوں، یہ جو چیپٹرز ہیں سورہ مریم اور سورہ ممتحنہ، اس میں آلریڈی ہے، تو ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے دستبردار ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑی آہیں بھرنے والے، بڑے بردبار تھے۔ اب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل انسان تھے اور بہت ہی رقیق القلب تھے ماشاءاللہ سے۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک اس نے ان پر یہ بات واضح نہ کر دی ہو کہ انہیں کن کتابوں سے بچنا ہے۔ اب یعنی اب تک چنانچہ واضح طور پر یہ حکم نہیں گیا تھا کہ کسی مشرک کے لیے استغفار جائز نہیں، اس لیے جن لوگوں نے اس سے پہلے کسی مشرک کے لیے استغفار کیا ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یقیناً اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی۔ اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ مددگار۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ایسے مشکل کی گھڑی میں نبی کے ساتھ دیے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، مہاجرین انصار ان کا نام آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کو نام سے مخاطب کر رہا ہے۔ منافقین کی مذمت اور سستی سے رہ جانے والے مسلمان کی معافی کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کی اس اکثریت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاباشی دی جا رہی ہے جنہوں نے انتہائی کٹھن حالت میں تبوک کی مہم میں حصہ لیا۔ اللہ اکبر، ان میں بھی اکثریت تو انہی کی تھی جن کے دل میں جہاد اور تعمیل حکم کا جذبہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ ان مشکل حالات کے خاطر میں نہیں لائے۔ البتہ کچھ حضرات ایسے بھی تھے شروع میں مشکلات کی وجہ سے ان کے دل میں وسوسے آئے، لیکن آخر کار انہوں نے دل و جان سے مہم میں حصہ لیا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اب اس دوسری قسم کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظوں سے دیا ہے کہ جب کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، یقیناً وہ ان کے لیے بہت شفیق بڑا مہربان ہے۔ اور ان تینوں پر بھی اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا تھا۔ اب جو وہ 10 میں سے 3 جو صحابی تھے جو سستی کی وجہ سے نہیں گئے تھے اور انہوں نے توبہ کرنے میں بھی سستی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی رحم فرما دیا، یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی ساری وطوں کے باوجود تنگ ہو گئی، ان کی زندگیاں ان پر دوبھر ہو گئیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ سے خود اسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی۔ تو پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ آئندہ اللہ ہی سے رجوع کیا کریں۔ یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، کوئی بھی انسان لیٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنے مرضی لیٹ ہو گئے ہو، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار میں نے بہت گناہ کر لیا، اب میں اللہ سے معافی مانگوں گا، کہاں مجھے معافی ملے گی؟ نہیں، آپ دیکھ لو 3 مہاجرین، 3 صحابہ جنہوں نے سستی کی کس چیز کے لیے؟ پہلے تو انہوں نے سستی کی جنگ میں جانے کے لیے، جنگ تبوک میں، پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو ان سے معافی مانگنے میں سستی کی، پھر اس کے بعد اللہ سے توبہ کرنے میں سستی کی، پھر اس کے بعد جب انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا رحم والا ہے، کتنا رحمان رحیم ہے۔ آپ سچے دل سے توبہ کریں گے اللہ آپ کو معاف کرے گا، سمپل سی بات ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ ہاتھ میں رہنے والوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ دینے سے پیچھے رہیں، اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ بس اپنی جان پیاری سمجھ کر ان کی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بے فکر ہو بیٹھیں۔ یہ اس لیے ان کو جب کبھی اللہ کے راستے میں پیاس لگتی ہے یا تھکان ہوتی ہے یا بھوک ستاتی ہے یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کافروں کو گھٹن میں ڈالے یا دشمن کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے اعمال نامے میں ہر ایسے کام کے وقت ایک نیک عمل ضرور لکھا جاتا ہے۔ یقین جانو کہ اللہ نیک لوگوں کے کسی عمل کو بیکار جانے نہیں دیتا۔ نیز وہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خرچ چھوٹا ہو یا بڑا، اور جس کسی وادی کو وہ پار کرتے ہیں، اس سب کو ان کے اعمال نامے میں نیکی کے طور پر لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ہر ایسے اعمال پر وہ جزا دے جو ان کے بہترین اعمال کے لیے مقرر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سب کے سامنے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں، لہٰذا ایسے کیوں
نہ ہو کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ جہاد کے لیے نکلے، اور تاکہ جو لوگ جہاد میں نہ گئے ہوں وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، اور جب ان کی قوم کے لوگ جو جہاد میں گئے ہیں ان کے پاس واپس آئیں تو یہ ان کو منتبہ کریں۔ اب سورہ توبہ کے ایک بڑے حصے میں ان لوگوں کو ملامت کی گئی ہے کہ جو تبوک کے جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان آیت کریمہ کو سن کر صحابہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آئندہ جو بھی جہاد ہوگا اس میں وہ سب جایا کریں گے۔ اب اس آیت میں واضح فرما دیا گیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے سوچنا صحیح نہیں ہے، جب ضروری تھا تب جانا ہے۔ مطلب ایسا نہیں کہ جب بھی کوئی جنگ فرض ہوگی کہ آپ کو جنگ میں جانا ہے، کوئی فائٹ ہوگی تو سارے مرد ایک ساتھ چلے جائیں گے، نہیں۔ غزوہ تبوک میں تو ایک خاص ضرورت پیش آئی تھی جس کے وجہ سے تمام مسلمانوں کو نکل کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن عام حالت میں مسلمانوں کو تقسیم کار پر عمل کرنا چاہیے جب تک امیر کے طرف سے نفیر عام یعنی ہر شخص کو جہاد میں شریک ہونے کا حکم نہ ہو۔ جہاد فرض کفایہ ہے۔ اگر ہر بڑی جماعت میں سے کچھ لوگ جو جہاد کے لیے چلے جائیں تو سب کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس طرف جہاد امت مسلمہ کی ایک ضرورت ہے، اس طرح دین کا علم حاصل کرنا بھی امت کی ایک اہم ضرورت ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ علم کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اگر سب لوگ جہاد میں نکل کھڑے ہوں تو علم دین کی درس و تدریس کا فریضہ کون انجام دے گا؟ لہٰذا صحیح طریقے یہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں نہ جائیں وہ اپنے شہر میں رہ کر دین کا علم حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ اب تاکہ گناہوں سے بچ کر رہیں، اے ایمان والوں ان کافروں سے لڑو جو تم سے قریب ہیں۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں۔ اے ایمان والوں ان کافروں سے لڑو جو تم سے قریب ہیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، اور یقین رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو کافر ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو عام کافر ہماری زندگی میں ہوتے ہیں نان بلیورز، تو ان سے لڑنا ہے۔ یہ بات جو ہو رہی ہے یہ آیت تب کی ہے، یہ تب کی بات ہو رہی ہے 1400 سال پہلے ایمان والوں کے بارے میں جب وہ جنگی حالت میں تھے، جب وہ اپنے ارد گرد ان کے دشمن تھے، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ان آیتوں کو غلط پس منظر سے لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل جو کافر آپ اگر کوئی نان مسلم ہے اس کے ساتھ لڑو، نہیں، یہ تب کی بات نہیں ہے، مطلب یہ اب کی بات نہیں ہے، تب کی بات ہے۔ اور جب کبھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو انہی منافقین میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کسی کے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ اب یہ کہہ کر منافقین دراصل اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں جو سورۃ الانفال میں فرمائی گئی ہے کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ان لوگوں کا تعلق ہے جو واقعی ایمان لائے ہیں، ان کی ایمان میں تو اس صورت نے واقعی اضافہ کیا ہے، ماشاءاللہ، وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے تو اس صورت نے ان کی گندگی میں کچھ اور گندگی کا اضافہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو لوگ مذاق اڑاتے تھے ان کے دلوں میں اور گندگی کا اضافہ ہو گیا ہے، اور ان کو موت بھی کفر ہی کی حالت میں آتی ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر سال 1-2 مرتبہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں؟ کتنی سچ بات ہے یہ۔ پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ کوئی سبق حاصل کرتے ہیں، اور جب کبھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشاروں میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کا دل پھیر دیا ہے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں
کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ جو منافقین پر ہر سال کوئی نہ کوئی مصیبت پڑتی رہتی تھی، کبھی ان کے خواہش اور منصوبوں کے خلاف مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی تھی، جیسے کہ تبوک میں ہوا، اور کبھی ان میں سے کسی کا راز کھل جاتا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ راز کھولا، جیسے وہ مسجد جو انہوں نے بنائی تھی، اور کبھی فکر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مصیبتیں ان کے منتہا کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن یہ لوگ سبق حاصل ہی نہیں کرتے۔ اصل بات یہ تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے چڑ تھی، اور ان کی کوشش یہ رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے نوبت نہ آئے۔ لہٰذا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلس میں کوئی نئی سورت تلاوت فرماتے تھے تو یہ بھاگنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے ان کے کانوں تک نہ پہنچے، لیکن اگر سب کے سامنے اٹھ کر جائیں تو ان کا راز فاش ہو جائے، اس لیے یہ ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارے کرتے تھے کہ کوئی ایسا موقع تلاش کرو کہ کوئی مسلمان تمہیں دیکھ نہ رہا ہو اور اس وقت چپکے سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ منافقین کی جو باتیں تھیں جو ہمیں یہ ہمیں پتہ چلی سورہ توبہ میں، یہ بہت ساری چیزوں کا خلاصہ ہوا اس میں، اور اللہ کے رحم کا بھی پتہ چلا، جنگ تبوک کے بارے میں ہم نے جانا، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی آگے کا جو سورہ ہوگا وہ سورہ یونس ہوگا، اور یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ جو سورہ ہے، اور بہت انٹرسٹنگ آیتیں ہوں گی اس میں جو ہمیں سیکھنے ملے گا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگوں نے یہاں تک پوری ویڈیو دیکھی ہے پلیز ایک بار کمنٹ ضرور کریے گا اور مجھے بتائیے گا، چاہے ایک بندے نے دیکھی ہو، میرے دل کو سکون ملے گا کہ آپ نے سچ میں پوری میری جو ویڈیو ہے نا اس کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے، اتنا اللہ نے شرف دیا، اللہ نے مجھے ہدایت دی کہ میں قرآن کو پڑھ سکوں، نہیں تو میری کیا اوقات ہے، نہ ہی میرا کوئی وجود ہے، نہ ہی میں کچھ ہوں کہ میرے میں اتنی طاقت ہو کہ میں خود کے سوجھ بوجھ سے کچھ کر سکوں، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تھینک یو سو مچ آپ سب کا بھی کہ آپ سب نے اتنا میرا ساتھ دیا، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔